बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 अक्टूबर बुध का दिन, दूसरा वीलॉग। ख़बरों के साथ आज बड़े अहम पैगामात होंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि एक एक बंदा इसे गौर से समझे और प्लीज़ इसे शेयर आज ज़रूर करें। मैं आमतौर पर कहता नहीं। सबसे पहले अडयाला जैसे जो तशवीशनाक ख़बरें सूबाई हुकूमत ने भी वार्निंग जारी की, उस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ से बड़ी अहम तीन मुलाकात के बाद अब खुशखबरियों का सिलसिला और नया फार्मूला भी एक बनाया जा रहा है। लेकिन चारों हाई कोर्ट्स ने बड़ा वार किया, हुकूमत शदीद परेशानी का शिकार। सऊदी वज़ीर की भी हंगामी आमद हुई, अहम मुलाकातें हैं। गैंग ऑफ 3 का पहला यका आउट नोटिफिकेशन इस हफ्ते में, और आइनी तरमीम की होम्योपैथिक मामला, मोहसिन नकवी की बढ़कें और IG की बदमाशी भी ख़त्म होगी। एक बड़ी साजिश भी नाकाम हुई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कैदी नंबर 804 के नारे पर पार्लिमानी लीडर पर हमला, कौमी जरगे पर भी हमला हुआ, 3 शहादतें वहाँ भी हुई। और रूस यूक्रेन का मामला ये फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है, उसका असर अब पाकिस्तान पे भी नज़र आएगा। इसकी तफसील बताते हैं, लेकिन पहले ख़बरों पे जल्दी से। जो आइनी तरमीम मौखर हुई, ये कैंसिल अभी नहीं हुई। इस हवाले से 3 बयानात आए। अवामी नेशनल पार्टी के अमल वली कह रहा था कि अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 10 दिनों के अंदर अंदर तरमीम पर जो होना है वो हो जाएगा। बिलावल जरदारी ने दावा किया कि 25 अक्टूबर तक तरमीम मंजूर करवा लेंगे। हुकूमत के पास ज़मीर के नाम पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। 63A फ्लोर क्रॉसिंग की वो बात कर रहा था, मंडियाँ लगाने की ऑप्शन कह रहा है हमारे पास मौजूद है। लेकिन उस पर मैं आपको तफसील बताता हूँ कि इत्तफाक़ राय से कोशिश ये कर रहा है कि मामला हल करे। फजल रहमान लेकिन की मदद नहीं कर रहे, मंडी लगाने को तैयार है। ये कहता है कि चीफ जस्टिस कोई भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है, इलेक्शन खुलता है। बिलावल कहता है खान अगर सियासी फैसले करता तो वज़ीर आज़म होता। ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से नहीं। उनका सियासी मुस्तकबिल रोशन नहीं, इसका अपना सियासी मुस्तकबिल उसे रोशन नज़र आ रहा है। और बिलावल देखिए, ये इलेक्शन क्या खुद जीत कर आया, आसफा जरदारी इलेक्शन जीत के आई। इन्होंने उम्मीदवार अगवा करवाए, दस्तबरदार को आए, MQM की 17 नशिस्तें जिस तरह ली, पूरा इलेक्शन जिस तरह चोरी हुआ। खान खामोशी इख्तियार कर लेता, 3 साल के लिए खामोश होता, तो वो फिर सियासत होती इनके मुताबिक। खान तो पहले दिन से ही कह रहे हैं मैं तो सियासत कर ही नहीं रहा, मैं तो जहाद कर रहा हूँ। वो तो इसे इबादत समझ के कर रहे हैं। अब चूंकि इन्होंने मुनाफकत का नाम सियासत रखा है, इसलिए इन्हें फ़र्क समझ नहीं आ सकता। देखिए, पिछले 2 इलेक्शन से इनका वोट बैंक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ इनकी इक़्तिदार लंबा करने की। फ़ारूक नाइक माफ़ कीजिए, कह रहा था कि आइनी अदालत बनने के बाद 2 चीफ जस्टिस होंगे। वो साबिर शाकिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा फिर 2 सदर, 2 वज़ीर आज़म, 2 चीफ, 2 सर्विसेज चीफ, 2 स्पीकर, 2 पार्लियामेंट, बल्कि 2 पाकिस्तान बना लो, एक अपने लिए, एक भेड़ बकरियों के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आइनी तरमीम अब मुलतवी हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ पूरी जान मार रही है, और वफ्त अभी मौलाना फजल रहमान से जो मिला, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन और हामिद खान थे। और उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना तारीखी स्टैंड ले चुके, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कौम को खुशखबरियाँ मिलेंगी। मौलाना ने कौम को बचाया, और हमारे भी तमाम अरकान PTI के महफूज हैं, राब्ते में हैं। और मौलाना ने यकीन दिलाया कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये पाकिस्तान टूटने का ख़तरा है, इतना बड़ा ये मामला है आइनी तरमीम का, ज़रा गौर से समझे इसको। तहरीक इंसाफ बहरहाल इसे मिल के मौलाना के साथ इसे नाकाम करेगी। और मौलाना पर देखिए को शुबहात किए जाते थे, लेकिन अभी साहबजादा हामिद रज़ा की बात और बड़ा अहम बयान आया कि जिस दिन आइनी तरमीम पेश करनी थी, रात को 12 बजे इन्होंने इजलास को लेट किया। उस दिन 7 MP MNAs इन्होंने अगवा करके पार्लियामेंट में पहुंचा दिए थे। मौलाना का अल्लाह भला करे कि उसने उनकी गेम ख़राब की और उन्हें छोड़ने पड़े। आइनी तरमीम पर 500 वकला आइनी तरमीम पर ये चीफ जस्टिस को ख़त भी लिख रहे हैं, और 100 लॉ क्लर्क्स भी पहले भी तरमीम पर ख़त लिख चुके हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी खबर आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट्स में, लाहौर, बलोचिस्तान, पेशावर, इस्लामाबाद में वकला ने दरख्वास्तें दायर की हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी कल पटिशन फ़ाइल हो जाएगी, और इसमें सब में एक ही दरख्वास्त है कि ड्राफ्ट पहले पब्लिक में आएगा, उस पर आवाम की राय होगी, फिर 8 हफ्ते का वक्त हो, इस पर चारों की तरफ से फैसला आएगा आइनी तरमीम का। तो ये इतनी जल्दी इंशाल्लाह होंगी नहीं। ये आपका डी चौक में जो 4, 5, 6 को अवाम ने ताकत दिखाई, अली अमीन गंडापुर एक दिन गायब रहा, ये सारे उसके नताइज आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो आइनी तरमीम मुलतवी हुई, वरना अब तक ये मंजूर हो जानी थी। अब नए चीफ जस्टिस के लिए मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह इस हफ्ते में जारी हो जाएगा। आइनी तरमीम देखिए, ये जो है वो अब होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसमें से हुई भी तो बहुत सी शिकें ऐसी ख़त्म होंगी, ये फिर एक होम्योपैथिक मुसवदा ही रह जाएगा। इसलिए ये वारदात इंशाल्लाह नाकाम होगी। ये जो एक्सटेंशन माफिया गैंग है, गैंग ऑफ 3, इसमें एक एक करके लोग गिरते हुए आपको नज़र आएंगे। और काजी के गिरने के बाद फ़ौरन एक डोमिनो इफेक्ट होगा, जिसमें आपको सारे बुर्ज गिरते हुए नजर आए। ये याद रखिएगा मेरी बात। इस वक्त तो देखें, पाकिस्तान की कौम खान की मोहब्बत में सरशार है। मोहब्बत अब बड़ा हल्का जज्बा लगता है। वैसे ही इसका जो अगला दर्जा इश्क है, जो मोहब्बत की इंतहा है, उसके बाद फिर ये जुनून की तरफ बदलता है। फिर जब इसकी शिद्दत बढ़ती है तो ये वफ़ा की तरफ जाता है। फिर वफ़ा से बढ़कर ये फिर फ़ना की तरफ भी चला जाता है। याद रखें ये बात।
خان کی محبت میں یہ الفاظ اب کم پڑھتے جا رہے ہیں، عشق، محبت، وفا، جنون. اب مجھے کوئی نیا لفظ یاد نہیں آتا، اگر آپ کو آئے تو پلیز ضرور اس میں کمنٹس میں لکھیں. خان کی رہائی انشاءاللہ ممکن ہوگی، اور 6 مہینے سے پہلے ہوگی انشاءاللہ. خان رہا بھی ہوگا اور اقتدار میں بھی ہوگا. اور یہ دیکھیں آپ کے جذبات سارے اپنی جگہ، حقائق اپنی جگہ. یہ کوئی ٹرک کی بتی نہیں ہے، نہ ہی حقائق آپ سے چھپائے جاتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو بنیاد بتاتا ہوں. اس کی بنیاد ہے اللہ پہ بھروسہ. قرآن پاک کی 200 سے زائد آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے خود کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مجھ پہ بھروسہ کرنا، امید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور اگر اسے کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور ان پرانی مائیوں یا یہ جو حکومتی ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان کی باتیں اگر آپ نے سننی ہے جو بار بار سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مار ڈالیں گے، اٹھا لیں گے، گرا دیں گے، محسن لکھوی، فیصل واڈا، حسن ایوب، منیف فاروق، جاوید چودھری، سہیل وڑائی، اس طرح کے 112 لوگوں کی باتیں سننی ہے، وہ تو یہی کریں گے. لیکن جب آپ یہ 200 سے زیادہ آیات کو دیکھیں تو پھر آپ انہیں نہیں سنیں گے. خان کی جان کو خطرہ ہے، بلا شبہ خطرہ ہے. صوبائی وزیر کا بھی وہ بیان بھی آ گیا، خان کی جان کو تشویش ہے، بلا شبہ تشویش ہے، دشمن منافق ہے. لیکن اس کا حل ہے. ایک تو یہ کہ آپ اڈیالہ کے باہر پہنچے سارے بڑی تعداد میں، فی الفور اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھول کے خان کو دیکھیں. دوسرا، یا پھر سورہ آل عمران پڑھ لیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، اس کا وقت جب تک نہ لکھا ہو. حضرت علی کا مشہور و معروف قول دیکھ لیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اس قول کے بعد پھر خوف سے آزادی ملتی ہے. یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. خان کی جان اللہ کے حوالے ہے. یاد رکھیں یہ بات. یہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی طاقتور کے ہاتھ میں نہیں ہے. جہاں تک مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے آپ کو بارہا کہا یہ لمبی لڑائی ہے. ایک دن آپ کی جیت ہوگی، ایک دن آپ کی ہار ہوگی، ایک دن آپ برتری میں ہوں گے، ایک دن آپ پیچھے ہوں گے، 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کی نظر آپ اپنی رکھیں نتیجے پر. یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں نہ دیکھیں. اسی لیے میں جب لوگوں کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ کمنٹس دیکھ رہا ہوں، ٹویٹر پہ مایوسی کے کمنٹس، تباہی و بربادی مچ گئی، معاملات ختم ہو گئی، دیکھیں اس پہ میں آپ کو تاریخ سے ثابت کرتا ہوں، دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسے برائے مہربانی سمجھیں. مشکل وقت ہے آپ کا، بہت مشکل وقت ہے، لیکن کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی سے مشکل وقت ہے؟ پڑھے تو صحیح، قریش نے کون سا ظلم نہیں کیا؟ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز کے دوران اوجری گردن پر پھینک دیتے تھے، کانٹے پھینکتے تھے راستوں میں. سب سے خطرناک کام کیا تھا سوشل بائیکاٹ. 3 سال شب ابی طالب میں گزارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر طائف کی وادی میں اتنے پتھر مارے کہ پاؤں جوتے خون سے بھر گئے. ذرا پتھر مار کے دیکھیں کتنا خون نکلتا ہے. زندگی اتنی تنگ کی کہ مکہ سے محبت کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. لیکن اللہ کے رسول نے کبھی ہمت نہیں ہاری، دعوت کا سلسلہ نہیں روکا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اچھا گمان کیا، اور پھر دیکھیں فاتح مکے کے طور پر داخل ہوئے. جب مشکلات تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ چھوڑ دوں، ہتھیار ڈال دوں، کبھی ایسا نہیں کہا. ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، سخت آزمائشیں تھیں، بہت مشکل دور تھا ان کا بھی. وہ بیمار بھی تھے شدید، تمام دولت ان سے چھین گئی، ان کی اولاد ان سے چھین لی، لیکن انہوں نے امید اور صبر کو نہیں چھوڑا. پھر اللہ نے ان کو صبر کا پھل بھی عطا کیا، ان کی صحت بھی بحال ہوئی، دولت بھی آئی، خوشحالی بھی آئی. یونس علیہ السلام کی مثال دیکھیں، مایوس ہو کے دے بھی، اور ان کی بڑی اہم مثال ہے، یہ مایوس ہو کے اپنی قوم کو چھوڑ کے تھے. پھر اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. پھر انہوں نے ان سخت حالات میں اللہ سے معافی مانگی، مدد مانگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک ظالموں میں سے ہوں میں. اللہ نے معاف کیا، حالات بدلے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں، سب سے سخت ترین معاملہ آگ میں ڈال دیا، صبر کیا، امید کے صلے میں اللہ نے دعا کو ٹھنڈا کیا. پھر واقعہ کربلا پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے یزید کی فوج نے گھیرا ہوا تھا، کوئی مدد نہیں تھی، تنہا 72 لوگ تھے. کیا مایوس ہوئے؟ کیا کربلا امام حسین علیہ السلام جیتے یا یزید جیتا؟ تو یہ وقتی شکستوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گھبرایا نہ کریں. دنیا میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی آپ پڑھیں، شدید مشکلات تھیں، مخالفت تھیں، لیکن پاکستان بنا. نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کی جنگ لڑا، 27 سال جیل کاٹی، قوم کے لیے امید کا دامن اس نے نہیں چھوڑا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہار جائیں گے، وہ کامیاب ہوا، جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بھی بنا. تو ان حالات میں دیکھیں ہمیں ان مصائب میں، ان مشکلات میں امید کا، روشنی کا دیا جلانا ہے. اچھے دنوں کی جو وہ بات ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. حقائق ضرور موجود ہے. خان کی بہنیں جیل میں ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہیں ان کے اوپر. خان کا وکیل آج انہوں نے اٹھا لیا، خان کا کھانا بند کر دیا، بجلی بند کر دی. لیکن کیا عمران خان گھبرا گیا ہے؟ کیا اس نے سرنڈر کر دیا ہے، ہتھیار ڈال دیے؟ جب عمران خان نہیں ڈر رہا، وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ نہیں ڈیل کر رہا، عمران خان مایوس نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم سوچیں بھی کیسے کہ مایوسی کی طرف جائیں گے. اس لیے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تو شہادتیں کر دی بہت ساری، گھر پر کاروبار تباہ کر لیے، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کر دیا، عورتوں، بزرگوں، معذوروں، بچوں کو یہ چنگیزی یزیدی لشکر کی طرح آئین قانون سب کچھ تباہ برباد کر دیا. اب اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ دیواروں میں چنوا دیں گے، یہ کوئی ایٹم بم مار دیں گے اوپر، کیا کریں گے؟ سب سے آخری دیکھیں نا، ظلم کی انتہا ان کی
محسن نقوی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، ایک حصہ ہے اس کا بڑا ہے کہ سچائی کے راستے میں بڑا زور ہے بھائی، ذرا غور سے سنیں، سچائی کے راستے میں بڑا زور ہے بھائی، گردن نے بغاوت کی تو تلوار جھک گئی. تو یہ گردنیں بغاوت کر رہی ہیں اس وقت. ان چیزوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یہ جو تشویش کا معاملہ ہے جو میرے لیے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ جو ڈیوائڈ رول کا کام کر رہی ہے اور حکومت کنفیوز کر رہی ہے لوگوں کو، اختلافات بڑھاؤ، ان کے اندر اتحاد توڑو، ان کی صفوں میں اتحاد نکال دو. اس میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا، آج بھی دیکھیں سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی. قسطنطینیہ کی جنگ میں سلطان محمد فاتح قسطنطینیہ کا محاصرہ اس نے کیا ہوا تھا. قسطنطینیہ کے اندر پھر اس نے افواہیں پہلے پھیلائیں. یہ جنگی ہتھیار تھا اس وقت کہ کچھ لوگ شہر کے دروازے کھول دیں گے اور پھر فوج داخل ہوگی. یہ خوف اور افواہیں تھا. قسطنطینیہ کا مضبوط ترین دفاعی نظام کمزور ہوا اور شہر کا ایک دروازہ دھوکے سے کھل گیا. پھر ان افواہوں کی بنیاد پہ عثمانی فوج داخل ہوئی اور پھر وہ جنگ آپ کو پتہ جیت گئی اور وہ ہار گئی، جیتی جنگ. احد میں، غزوہ احد میں آپ دیکھیں دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور افواہ پھیلائی باقاعدہ طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. افراتفری پھیلی، جنگ کا پانسا پلٹ گیا. جنگ پلاسی میں یہی ہوا سراج الدولہ کے ساتھ. افواہیں باقاعدہ پھیلائی گئیں. اور تو اور رومانیہ کی مجھے جنگ یاد آ رہی ہے، اس کا بادشاہ تھا اس وقت ڈگلس، اس کے غداری کی افواہیں پھیلا دی گئیں جی کہ رومیوں کے ساتھ اس کی سازش ہو گئی ہے. وہ جنگ ہار گیا. سازش ہوئی نہیں تھی، غداری ہوئی نہیں تھی، لیکن افواہوں کی وجہ سے وہ بادشاہ جنگ ہار گیا. تو یہ بد اعتمادی اور فتنہ جو پھیلایا جاتا ہے، اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ تصویر کے روشن رخ کی طرف دیکھنا ہے. خان الحمدللہ قائم دائم ہے، چاق و چوبند ہے، ذہنی جسمانی طور پر الحمدللہ فٹ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کے جانثار اس کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی پوری قوم موجود ہے اس کا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ایک ڈی چوک کا احتجاج کینسل ہوا نا آخری میں، وہ دھرنا تو تھا نہیں، احتجاج تھا. کوئی قیامت نہیں ہے، اگلا احتجاج پھر آ جائے گا. شروع ہونے جا رہے ہیں 4 شہروں میں، پنجاب کے 4 شہروں میں. اس کے بعد پھر کال ہے اور پھر 2 سال میں آپ کو دیکھیں جب بھی عوام کو بلایا لوگ تو آئے. لیڈرشپ پر جتنی مرضی تنقید کریں آپ، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خان کے ساتھ یہ لوگ واقعی جو اس وقت کھڑے ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کی اہلیہ نے ابھی ایک بیان میں دیکھ رہا تھا ان کا کہ شاہ محمود قریشی کے دوست آئے، انہوں نے کہا جی آپ کہیں پی ٹی آئی چھوڑ دیں، سب ٹھیک کر دیں. شاہ محمود قریشی سینئر آدمی ہیں، بزرگ ہو رہے ہیں وہ بھی. انہوں نے اس کی بیوی کہتی ہے ہم کیوں وجہ بنے، ہم کیوں، ہماری وجہ سے وہ کیوں کمزور ہو کی آزادی کی اس جنگ میں. خان کی بہن نورین خان کہہ رہی ہے کہ جوان بیٹا اس کا ملٹری کسٹڈی میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا. وہ کہہ رہی ہے حسان نیازی مجھ سے پوچھتا ہے بار بار کیا کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی. تو یہ ڈیل کی باتیں پھیلا دیتے ہیں تاکہ جو لوگ جیلوں میں قید ہیں، جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، ان کا مورال گر جائے. اب وہ خود ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے، عمران خان کی بہن کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ ہماری وجہ سے یا بھانجے کی وجہ سے کبھی خان اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے. تو یہ اب دیکھیں لڑائی جو عمران خان نیازی کی لیڈرشپ سے نہیں ہے یا لیڈرشپ کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کی ہے. تو اس میں عوام کو اعتماد کرنا ہوگا. جب خان ان پہ اعتماد نہ کرے آپ بھی نہ کریں. اب اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تنقید ان پہ ضرور کریں، ان کے فیصلوں پہ کریں، لیکن جب کوئی فیصلے پہ وہ کھڑے ہو جائے تو پھر ان کا ساتھ دیں بس. کیونکہ آپ کا مقابلہ اس وقت اسرائیل سے منافق دشمن سے، یقین کریں، جس میں سیاست اور منافقت میں کوئی فرق نہیں اور آپ کے لیے عبادت اور جہاد ہے. دشمن تو اس وقت اس قدر حد تک گزر گیا کہ عورتوں پر زرتاج گل پر مقدمہ میں پڑھ رہا تھا، قیدی نمبر 804 کہنے پر اندازہ کریں کہ جعلی حکومت ختم کرنے پر مقدمہ کر دیا. عدالت کہہ رہی آزاد کرو، یہ کہتے ہیں نہیں کرتے. خان کا وکیل انتظار پنجھوتا آخری بندہ تھا خان سے ملنے کے لیے، یہی علی امین تک پیغام لے کر آیا تھا، اسے مسنگ پرسن بنا دیا، غائب کر دیا. خان کی اس نے چونکہ یہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی اس پر پٹیشن دائر کی تھی. اور ابھی دیکھیں جو امن جرگے پہ انہوں نے کیا، قومی جرگے پہ فائرنگ اور شیلنگ سے 4 افراد کی شہادتیں ہو گئیں، 20 لوگ زخمی ہیں. ایک آگ لگانے کی ان کو پوری کوشش ہے، کیونکہ فساد جتنا ہوگا اتنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ اقتدار لمبا ہوگا. تو تحریک انصاف کو میرے خیال میں ان پابندی پہ بالکل ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور کھل کے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کی قوم کو یہ وی لاگ کائنڈلی بار بار سنیں اور سمجھیں. یہ جو 200 آیتیں میں نے قرآن کی کوشش میں کروں گا اگر ان کو اپنی ویب سائٹ، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ساری آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد کریں. یہ جو ہر 2 منٹ بعد لوگ کمنٹ مار دیتے ہیں، ہر 2 منٹ بعد تنقید کر دیتے ہیں، ضرور کریں تنقید، لیکن تنقید برائے تنقید نیچے گالیاں اور فضول چیزیں مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کون سا طوفان مچ گیا. اس دن اگر یہ ڈی چوک میں احتجاج آگے بڑھ جاتا تو کتنا اس سے کیا ہوتا ہے، اینڈ میں مذاکرات ہی ہونے تھے آخر میں. تو وہ پہلے کر گیا، آپ کی بات ماننے سے وہ پہلے کر گیا. تو بہرحال ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا معاملات کو ان لوگوں پر بھی بھروسہ کریں. ہر بندہ دیکھیں رہنما اگر بننا شروع کرے گا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ان میں یہی ہوتا رہا تاریخ میں. تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے.
اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔